अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं न्यू नावल लेकर आई हूँ वो है दिले रकसम अस्कलम हिना असद। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर खामोशियों में रात के आखिरी पहर, गुप्त अंधेरा और दिल चीर देने वाला घेरा सन्नाटा छाया हुआ था। माहौल में पहले सकूत में दूर से आती हुई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें ताश पैदा कर रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई दरवाज़ा अबूर किए अंदर आई, जहाँ औरतों का आना ममनू करार दिया गया था। मगर वो सब भुलाए मखसूस रास्ता अबूर करती हुई एक कुतबा लगी हुई कच्ची कब्र के पास आ रुकी। बैठकर मिट्टी हाथ में लिए इस पर लब रखे, चंद लम्हों में ही वो मिट्टी इसके बरसते हुए आंसुओं से नम हो गई। तुम क्यों आई हो? इसके पास मौजूद सफ़ेद पोश ने से सवाल किया। आपसे मिलने। आपकी याद आ रही थी। अब की बार रोने में मज़ीद शिद्दत आई। वहाँ से भी तो देखा जा सकता था ना, इसने सामने घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस घर की बैक साइड कब्रिस्तान को लगती थी। वहाँ से तो देखा जा सकता था, मगर यहाँ तो महसूस किया जा सकता है। इसने अपने हाथ में मौजूद नम मिट्टी को अपनी आंखों से लगाया। तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ आने से? नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया। आपको पता है वो हमेशा मेरे साथ होता है। आप सुनेंगी इसके बारे में फिर कभी। अभी तुम वापस जाओ। वो मिट्टी को बोसा देकर वापस रखे, जिस रास्ते से आई थी वहीं से लौट गई। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां इस एंगेजमेंट की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुकी थी। चार चार सौ 400 गज पर मुहित ये मैंशन अपनी खूबसूरती और दिलकशी की उम्दा मिसाल आप था। संगे मरमर से बना चमकता हुआ फर्श, बैरून मुल्क से लाए हुए डेकोरेशन शो पीस, पता नहीं तर्ज के हथियार, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। दीवारों पर चस्पा फैमिली की तस्वीरें, शिकारी आलात गर्ज। इस इमारत की एक एक चीज़ अपनी इमारत का मुंह बोलता सबूत थी। मगर तकरीब का इनकाद बाहर लॉन में किया गया था। बाहर जदीद तर्ज के बरकी कीमतों से सजावट की गई थी। एक तरफ बड़े बड़े गोल मेज़ लगाकर 7 चेयर्स रख कर खाना खाने के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया था, और एक तरफ शीफुल नवा अक़साम के अनगिनत खाने बड़े बड़े मेज़ों पर सजाए हुए थे। ये हाई क्लास लोगों की तकरीब थी, जहाँ पीना पिलाना आम सी बात थी। एक तरफ छोटी सी बार बनाई गई थी। मेहमान तो सब जा चुके थे, मगर मेज़बान अभी तक ना थे। मीडिया के कैमरों का रुख अंदर से आने वाले कपल पर हुआ तो सबने लाइट्स की तलकीद में इधर ही अपनी नज़रें जमा दी, जहाँ से सलमान रसानी ब्लैक कलर का ब्रांडेड सूट पहने, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और कीमती रेस्ट वॉच कलाई में डाले चमकते हुए जूते पहने, अपने स्याह बाल जिनमें अब कहीं कहीं सफ़ेद बाल भी झलक रहे थे, अपनी अज़ली मगरूर अंदाज से अपनी शरीक हयात नीलम रसानी के बाजू में बाजू डाले आ रहे थे। नीलम रसानी सुर्ख सफ़ेद रंगत पर ब्लैक कलर की साड़ी अपने हम नफस से मैचिंग किए हुए पहने हुए थी। इस उम्र में भी अपने आप को इस कदर फिट रखे हुए थी कि लगता ही नहीं था कि इनकी बेटी की एंगेजमेंट है। डैड सॉरी, डैड नहीं है। डीप रेड मेकअप में सजी, ब्लैक बैकलेस ब्लाउज में बालों का हाई बंद बनाए, हाई हील्स में अपनी सोसाइटी का ही हिस्सा लग रही थी। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी, मगर वो अनसुनी किए अपने काम में मगन रही। बाहर मौजूद शख्सियत ने गुस्से से दरवाज़ा धार से खोला और पैर पटकती हुई अंदर आई। कब से नॉक कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? दिमाग के साथ कान भी उधार ले आई हो किसी को? मगर वो यूं ही कि यूं ही लेटी रही, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए हुए। शर्म तो नहीं आती अपनी बड़ी बहन से बदतमीज़ी करते हुए? वफ़ा, मैंने क्या बदतमीज़ी की है? वो मासूमियत से आंखें चुभा झपकाए बिलाखिर बोल ही पड़ी। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो तुम्हारी तन्हाई के ख्याल से ये मोबाइल लेकर दिया। तुम तो 24 घंटे इसी में डूबी रहती हो। आस पास क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ की कोई होश नहीं तुम्हें? वो इसे दबेटने के अंदाज में बोली। अब मैंने क्या किया है? बाहर फंक्शन चल रहा है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मुझे किसी फंक्शन में नहीं जाना। आपको जाना है तो चली जाए। परिया आपा, मेरे जाने या ना जाने से वहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
حد ہے ویسے۔ وہ تعصب سے سر نفی میں ہلاتی اسے اسی حال میں چھوڑتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد سجی سوری شہر ناز اپنی دوستوں کی ہمراہی میں باہر آئی، جس نے وائٹ کلر کی ڈیزائنر میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کے گلے اور بیک پلز لگے ہوئے تھے، ڈائمنڈ جویلری پہنے، لائٹ پنک میک اپ کیے دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ علیان بھی چلتا ہوا اپنے بابا شاہان ملک کے ساتھ شہر ناز کے پاس آیا۔ تالیوں کی بھرپور گونج میں علیان نے شہر ناز کو انگوٹھی پہنائی، پھر ویسے ہی شہر ناز نے علیان کو۔ مشہور سیاستدان بھی یہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک ان دونوں کے پاس آیا اور بولا، شاہان ملک جی، آج سلمان رسانی کی بیٹی کو آپ اپنی بہو بنانے سے آپ کا درجہ اور بھی اونچا ہو گیا ہے۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا پلیز۔ کیا کر سکتی ہوں میں؟ اس خوبصورت موقع پر آپ دونوں کو بہت بہت مبارک۔ اس نے پھولوں سے آراستہ خوبصورت بوکے ان کی طرف بڑھایا، جسے سلمان رسانی نے تھام کر اپنے سرونٹ کو پکڑا دیا۔ کچھ لوگ بار کی طرف پینے کے لیے بڑھ گئے، جبکہ کچھ لوگ کھانے کے لیے۔ دوسری طرف ایکسکیوز می سر، علیان ملک کے باڈی گارڈز نے اس کی طرف موبائل بڑھایا، جسے دیکھ کر یکلخت علیان ملک کے حواس گم ہوئے۔ علیان ملک نے سلمان رسانی کے پاس آ کر کہا، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ اس کے ساتھ خالی جگہ کی طرف گئے تاکہ ان کی بات سن سکے۔ معذرت خواہ ہوں انکل، مجھے یہ ملا ہے ابھی۔ علیان ملک نے ان کی طرف موبائل بڑھایا۔ اسے اور کسی نے دیکھا؟ سلمان رسانی نے سپاٹ اور سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں انکل، علیان ملک نے بتایا۔ وہ سوچنے کے انداز میں بولے، ڈیڈ آپ کہاں؟ وہ انہیں فنکشن کے بعد یوں اتنی رات گئے اپنے روم میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہرناز نے پوچھا۔ وہ نائٹ ڈریس، ٹراؤزر اور شرٹ میں ہی موجود تھی۔ واش روم سے نکل کر باہر آئی جہاں سلمان رسانی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کی سرد سی آواز اس نے بخوبی سنی تھی۔ جی ڈیڈ، وہ دھیمے سے بولی اور ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ نیلم رسانی، جنہوں نے سلمان رسانی کی تلقین میں ابھی وہاں قدم رکھا تھا، وفا اور پریا دونوں سلمان رسانی کے بلانے پر اپنے اپنے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ وہ بھی باہر دروازے پر کھڑی اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ انہیں کیوں بلایا گیا ہے۔ علیان نے مجھے آج ایک کلپ دکھایا ہے جس میں تم ایک غیر لڑکے کے ساتھ دکھائی دے رہی ہو، اور جو تم شرمناک حرکت کر رہی تھی، اس کے ساتھ دل تو کیا کہ وہیں کھڑے کھڑے تمہیں بہت درجہ تنفر سے دھاڑے۔ ذرا سوچو، اگر یہ انفارمیشن میڈیا میں لیک ہو جاتی تو میری عزت کی دھجیاں اڑ جاتی۔ تمہیں ایسی حرکت کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے میری اتنے سالوں سے بنائی گئی ساکھ اور عزت کی دھجیاں بکھیر دی۔ وہ بے چینی سے پیشانی مسل کر تلخ لہجے سے بولے، ڈیڈ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے بابا کا یہ سخت روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اپنے آپ سے ہی اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی اور اس نے روندی ہوئی آواز میں صفائی پیش کرنی چاہی۔ اتنے میں نیلم کے موبائل پر میسج نوٹیفیکیشن آیا، جو بریکنگ نیوز آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنا موبائل آن کر کے دیکھا جہاں نیوز چل رہی تھی، کل رات شاہان ملک کے بیٹے علیان ملک کی ایک ایکسیڈنٹ میں اچانک موت ہو گئی جب وہ اپنی انگیجمنٹ سے واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کی انگیجمنٹ کل سلمان رسانی کی بیٹی شہرناز سے ہوئی تھی۔ جائے حادثہ پر موجود لوگوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ جاتے وقت کسی گاڑی کے ٹکرانے سے ان کی موت ہو گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر شاک رہ گئی۔ کیا تمہیں اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تم میری بنی بنائی عزت کو خاک میں ملاؤ؟ وہ پھنکارے، میرے اتنے سالوں سے بنائی گئی ساکھ کو تو نے اسے ایک ہی جھٹکے میں سر عام نیلام کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا دیکھ کر۔ سلمان پلیز۔ نیلم رسانی نے آگے بڑھ کر انہیں ان کے اگلے قدم سے روکنا چاہا۔ نیلم، انہوں نے اسے گھورتے ہوئے خود سے پرے دھکیلا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ناؤ۔ ایک فائر کی آواز رسانی مینشن میں گونجی۔ لان میں موجود درختوں پر بیٹھے پنچھی ڈر کے مارے اڑے۔ وقت جیسے تھم سا گیا، ہر ذی روح اپنی جگہ منجمد رہ گیا۔ باہر تو صرف خون، وہ بھی شہرناز کی گن پٹی سے۔ اف اللہ، کیسا ظالم جلاد! باپ ہے، غلطی ہوگی، ٹھیک ہے مان لیا۔ وہ لمحوں میں صوفے سے لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ جیتا جاگتا ہوا وجود پل بھر میں بے جان لاش میں بدل گیا۔ پریا، وفا دونوں کے سانس حلق میں اٹکے۔ نیلم تو اس واقعے کی تاب نہ لاتے ہوئے چکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ سلمان رسانی چلتے ہوئے وہاں سے نکل کر گھر سے باہر نکلے۔ سامنے سے ان کے خاص آدمی کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ چند لمحوں میں ہی اب وہ اس لڑکی
اس لڑکے سمیت ان کے سامنے تھے جس کے ساتھ شہر ناز کی ویڈیو تھی۔ ایک گارڈ نے اسے دھکا دے کر سلمان رسانی کے سامنے ان کے پیروں میں پھینکا۔ اس بیچارے پر شاید پہلے سے تشدد کر کے یہاں لایا گیا تھا، جو لہو لہان تھا اور ٹھیک سے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک گارڈ نے اس کی جیکٹ کے کالر سے کھینچ کر اسے سیدھا کیا۔ کسی نے بھی میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کی آنکھیں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اندر موجود پریا اور وفا دونوں کے کانوں میں ان کے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ گن اپنے سینے سے لگا کر کروفر زدہ لہجے میں بولے۔ سلمان رسانی کی آواز پر اس لڑکے نے ان کی طرف پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا، جو اس کی آخری نظر ثابت ہوئی۔ اسی ہاتھ میں موجود گن سے سلمان رسانی نے اس پر فائر کیا اور وہ بنا سانس لیے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یا اللہ! کیا اللہ ہے؟ اس کے الفاظ کا چناؤ، لہجے کا ٹھہراؤ تھر تھراتا ہوا سرد پن سامنے بیٹھے سائیکیٹرسٹ کو بھی پل بھل کے لیے چونکنے پر مجبور کر گیا۔ یہ وہ سوال ہے جو عام بندے کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ کبھی بھی دوسرا سننے والا شخص یہ سوچے گا کہ یہ تو کفر کر رہا ہے، مگر بطور ماہر نفسیات میں نے سوچا کہ اس کے اندر موجود دکھ کی گہرائی کتنی زیادہ ہے کہ اسے اپنے مالک کائنات کے ہونے پر بھی شک گزرے گا۔ بے شمار حادثات سے گزرنے والے اس طرح گمان کرتے ہیں۔ میں تب بھی اسی کی رہوں گی جب یہ بہاریں بیت جائیں گی۔ سڑک پر پڑے سڑکتے ہوئے زرد سوکھے پتے اپنے اوپر سے انہیں توڑ کر جانے لوگوں سے گریہ وزاری کریں گے۔ پتہ نہیں یار، رائٹر نے بہت عجیب نہیں، ٹھوس اردو استعمال کی گئی ہے جو مجھ سے پڑھی بھی نہیں جا رہی۔ اگر مجھے وہ نہ ملا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے بس وہی میرا علاج ہے۔ اسے دیکھنا، اسے سننا بھلا لگتا ہے۔ مجھے ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ کا سب سے بڑا اور مشہور نائٹ کلب پاناما سٹی بیچ، فلوریڈا میں شام اپنے عروج پر تھی۔ بے ہنگم شور، میوزک کی دھن، شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے ادھ برہنہ وجود، جن میں ایک وہ بھی شامل تھا۔ ہاتھ میں وائن سے بھرا گلاس لیے جھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھ تو رہا تھا، مگر دماغ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہے ڈی کے! اس کے دوست نے اسے آواز دی تو وہ اپنے خیالاتوں سے باہر نکلا اور چونک کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ کے اشارے سے ڈانس فلور پر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اپنے کوٹ کا درمیانی بٹن بند کرتے ہوئے لفٹ سے باہر نکلے۔ باڈی گارڈز ان کے پیچھے تھے۔ سامنے اسے دیکھ کر اپنی باہیں واہ کر دیں۔ کیسے ہو؟ کول اینڈ ہینڈسم ایز آلویز، اس نے شرارت بھرے لہجے میں مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا کیا جو وقت پر پہنچ گئے۔ رکو، اس سے پہلے کہ وہ میٹنگ روم کی طرف بڑھتے انہوں نے اسے آواز دے کر روکا۔ یہ کیا پہن کر آئے ہو؟ اس کی جینز اور شرٹ پر چوٹ کی۔ سوٹ کیوں نہیں پہنا؟ جسٹ چل ڈیڈ۔ میں کوئی 50 سال کا بوڑھا تھوڑی نہ ہوں جو آپ کی طرح سوٹ پہنوں گا۔ آئی ایم ینگ گائے یار۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے، کسرتی بدن اور سیاہ چمکتے ہوئے بال جو شانوں کو چھو رہے تھے۔ آج کل کے لڑکوں کے نئے فیشن کے مطابق بھوری چمکتی ہوئی پراسرار سی آنکھیں۔ وہ بے نیازی سے کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ میٹنگ روم میں سبھی بورڈ آف ڈائریکٹر موجود تھے۔ میٹ مائی سن دارام رسانی۔ دارم ہے یا درام رسانی؟ آج ہی امریکہ سے اپنی بزنس کی پڑھائی کمپلیٹ کیے واپس آیا ہے۔ انہوں نے سب سے اس کا تعارف کروانا چاہا۔ نو، جسٹ ویٹ اے منٹ، ایک منٹ رکے۔ میٹ اٹ کریکٹ، اس کو درست کریں۔ ناٹ دھرم رسانی، اٹس دھرم خانزادہ۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ اس نے آبرو جھکا کر سلمان رسانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی انابی باریک لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ رینگی۔ ہی از مائی اسٹیپ فادر۔ سب نے سلمان رسانی کی طرف حیرت سے دیکھا جو خوش گمین نگاہوں سے دھرم کو دیکھ کم اور گھور زیادہ رہے تھے۔ مٹھیوں کو بھیج کر خود پر ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہے تھے۔ دانت پیستے ہوئے بولے، میٹنگ کا آغاز کریں۔ آپا! وہ دروازہ کھول کر وہیں کھڑی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ واہ زہر نصیب، آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ جو مہربانی جو دکھا بائی ہمارے حجلے میں پدھاری ہیں۔ آپا پلیز۔
سوری اور سب اور سب سے پہلے تو تم مجھے یہ سڑا ہوا آپا کہنا بند کرو. ایسا ساؤنڈ ہوتا ہے. توبہ نعوذ باللہ, جانے کون سی مرحومہ آپا کو بلا رہی ہیں. بھائی تم سے صرف 2 سال ہی چھوٹی ہوں. کتنی دفعہ کہا ہے کہ پریا کہا کرو. وہ واپس پلٹنے کو تھی کہ پریا نے اپنی جاری بات کو روکتے ہوئے کہا, ارے رکو, اب کہاں جا رہی ہو؟ اتنے سالوں بعد تو میرے کمرے کا رخ کیا ہے اور بنا بات بتائے ہوئے واپس جا رہی ہو. آپا وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا آپس میں پیوست کیا. ٹھہر کر بولی, مجھے بائک چاہیے. کیا؟ ذرا پھر سے بولو, کہیں میرے کانوں نے غلط تو نہیں سنا؟ وہ حیرانگی سے بولی, آپ نے ٹھیک سنا, مجھے بائک چاہیے. تمہیں بائک چلانی آتی بھی ہے جو مانگ رہی ہو؟ میں سب دیکھ لوں گی خود ہی. آپ پاپا سے کہہ کر دلوا دیں گی یا نہیں؟ وفا, میں نے کتنی بار کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ تمہارے بھی پاپا ہیں. اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھایا کرو. جاؤ ان کے پاس, جو بھی چاہے مانگ لو. آئی سوے وہ تمہیں کبھی منع نہیں کریں گے. مجھے کسی سے کچھ نہیں مانگنا. پریا اور وفا بے شک دونوں بہنیں تھیں, مگر دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. پریا خود اعتماد, بولڈ, اپنے حق چھین کر حاصل کرنے والی, جبکہ وفا ڈری سہمی سی لڑکی جس میں خود اعتماد چھو کر بھی نہیں گزری تھی. اچھا, اب تم اب ناراض مت ہونا, میں پاپا سے کہہ کر دلوا دوں گی بھائی. وفا نے جاتے ہوئے پریا کی بات سن لی تھی, مگر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی. تم کیا اجڑ عورتوں کی طرح ہر وقت رونا دھونا مچائے رکھتی ہے؟ انہوں نے اپنے کمرے میں آ کر نیلم کو روتے ہوئے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا, اور کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا. شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے نظریں نیلم پر جمائی تھی. آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ چنگارتی ہوئی تیزی سے سلمان رسانی کے پاس آئی اور اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے بولی, وہ ہماری بیٹی تھی, وہ ہماری پر زور دیتی. ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کاردار آواز میں چیخی, تمہاری اور میری, ہمارے پیار کی اکلوتی نشانی. بچے تو ہمارے اور بھی ہیں, درام, پریا اور وفا. میں ہم دونوں کے بچوں کی بات کر رہی ہوں جو ہماری اکلوتی اولاد تھی. تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کیسے سلمان, کیسے؟ وہ شکستہ وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی. جاہل عورت, سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے. 2 گھڑی گھر بندہ سکون سے نہیں گزار سکتا اس گھر میں. وہ شوز وہیں پھینکتے ہوئے بکتے جھکتے واش روم کی طرف بڑھ گئے. Hey Dad, your coffee. درام نے کافی کا مگ ان کی طرف بڑھایا. سلمان رسانی جو چینج کیے باہر لاؤنج میں آئے تھے, اسے کافی کا مگ لیے ہونٹوں سے لگایا. تم نے بنائی؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا. Of course Dad. کوئی شک؟ اس نے آبرو جھکا کر پوچھا. No, not at all. کیسی بنی؟ فنٹاسٹک, فل آف لک, وہ پیار بھرے لہجے میں بولے. درام کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ نے چھوا. آپ میری صبح والی بات سے ناراض تو نہیں؟ ایک یک لفظی جواب دیے وہ نیوز کی طرف متوجہ ہوئے. درام انہیں کافی پیتا ہوا دیکھ کر اٹھ کر اپنا مگ لیے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا. بلیک ٹائٹس, بلیک شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے, بالوں کی پونی میں مقید کیے, جیکٹ کے اندر چھپائے, وہ بائک لیے گھر سے نکلی تھی. رات کا پہر تھا. وہ خاموشی سے وہاں سے بائک لیے نکل کر ایک قدرے سنسان جگہ پر آئی اور بائک سٹارٹ کرتے ہوئے ریس دے کر رفتار تیز کر دی. اس کی آنکھیں جلملانے لگی, آنسوؤں سے لبریز آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں. تمہیں بھی ایکسیڈنٹ میں بائک سے چوٹ لگی تھی نا؟ دیکھو میں بھی بائک چلا رہی ہوں. دعا کر رہی ہوں کہ مجھے بھی وہی چوٹیں لگیں جہاں تمہیں لگی تھی. مجھے بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہو جتنی تمہیں ہوئی ہوگی. شاید یہ لمحہ قبولیت کا تھا جو اس کی دعاؤں نے لمحے میں قبولیت کا سفر طے کیا, اور سامنے سے آتے ہوئے سامان سے بھرے ٹرالے سے اس کی بائک بری طرح ٹکرائی. وہ بائک سے اچھل کر دور گری. ہونٹوں پر روح پرور مسکراہٹ تھی جیسے اس نے سوچا وہ پا لیا ہو. آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی. وفا, تم بالکل پاگل ہو چکی ہو. تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی پاپا کے ہاتھوں کسی دن. وہ ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی. اچھا تو یہ وفا تھی, وہ جو چوٹوں میں جکڑی ہوئی تھی. ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی. وفا بے نیازی سے لیٹی رہی, جیسے اسے کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات کہوں وفا, آج تم اپنے حق میں ایک خود ہی اچھا کام کیا ہے. پریا کی بات سن کر وفا نے نظروں کا زاویہ اس کی طرف موڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا, جیسے پوچھ رہی ہو کیا. ایک تو تم جو تول کر بولتی ہو نا, جیسے بولنے سے بل آتا ہو. اچھا چھوڑو, کام کی بات سنو. کل جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تمہاری پاکٹ سے تمہارا موبائل ملا تھا. کہاں ہے میرا موبائل؟
واپس دو مجھے، وہ بے قراری سے بولی۔ کون سا خزانہ چھپایا ہوا ہے اس موبائل میں؟ یہی تو بتانے والی تھی کہ اس میں صرف میرا ہی نمبر سیو ہونے کی وجہ سے صرف مجھے ہی حادثے کی اطلاع ملی ہے اور میں چلی آئی۔ شکر کرو پاپا کو کچھ نہیں پتہ اس بارے میں، ورنہ تمہیں بائک لے کر دینے سے مجھے بھی ڈانٹ پڑتی۔ گھر میں کسی کو نہیں پتہ کہ تم یہاں ہو۔ اول تو کوئی پوچھتا نہیں بھائی، سب بیزی بندے ہیں گھر میں، اور اگر پوچھا بھی تو میں کہہ دوں گی کہ تم نانی اماں کے پاس گئی ہو۔ اس نے خود ہی ساری بات کہی اور اسی دوران وفا خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ یہ لو اپنا موبائل۔ اس نے شولڈر پر ڈالے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ میں سے اس کا موبائل نکال کر اسے پکڑایا، جسے اس نے چھین کر کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے وقوف لڑکی! پریا تاثر سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اوئے عقل کے اندھے آنکھوں کے دشمن، آنکھیں ادھار دی ہوئی ہیں یا شرم بیچ کھائی ہے جو کھلے عام خوبصورت لڑکیوں سے ٹکراتے پھر رہے ہو؟ وہ جو آج یونی میں پہلا لیکچر دینے آیا تھا، اپنے آج کے بریفنگ ٹاپک کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، بے دھیانی میں کسی جاہل عورت کی صنف مخاطب سے ٹکرایا۔ جاہل قسم کی صنف مخالف سے ٹکرا گیا، اور مقابل موجود صاحبہ نے اس سے بے نقط کی ہزاروں سلوٹیں سنا ڈالی۔ اس نے ایک تفصیلی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ مناسب سراپا، گوری رنگت، سیاہ گھورتی ہوئی آنکھیں، باریک سے نقوش کی مالک لڑکی جس نے آسمانی اور پنک کلر کا پلیزو اور شارٹ فراک زیب تن کیے رکھی تھی، کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا انداز میں اس سے مزید لڑنے کی تیاری میں تھی شاید۔ زبان درازی میں تو شاید آپ نے ماسٹر کر رکھا ہے محترمہ، اگر آپ اپنی آنکھوں کا بھی جائز استعمال کر لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اسے سنا کر یہ جا وہ جا، وہ اس کی بات پر جلتی کھلستی ہوئی پیر پٹک کر رہ گئی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہوں! اس نے زور سے ہنکارا بھرا۔ گڈ مارننگ! اس نے کلاس میں داخل ہو کر کہا۔ گڈ مارننگ سر! کئی لڑکیاں اور لڑکیوں نے جواباً کہا۔ پہلا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد دوسرا شروع ہوا تھا۔ میں آپ کا نیو ٹیچر کلب۔ اس نے کلاس میں اپنا تعارف دیا۔ کلب! پریا منہ میں بڑبڑائی۔ اس نے کلاس پر تفصیلی نظر ڈالی، مگر پریا پر نظر ڈالتے ہی حقارت سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پریا تو اس کے عمل پر سر پر لگی تلوں پر بجھی۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ آیا بڑا لیکچرار کہیں کا! نانی نہ یاد دلوا دی تو نام ہی پریا میرا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جب رائٹر ایسے عجیب لکھتا ہے نا تو میرا دل نہیں کرتا آگے بڑھنے کو۔ اس نے کلاس کے دوران ایک نظر بھی دوبارہ پریا پر نہیں ڈالی، اور یہی بات اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ وہ کیسے اسے اگنور کر رہا ہے؟ میرے کپڑے نکالو! سلمان ثانی نے اسے حکم جاری کیا۔ میں تمہاری غلام نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ تمہاری ہمت کچھ زیادہ نہیں بڑھ رہی؟ یہ ہمت بھی تمہاری ہی عطا کرتی ہے، وہ دو بدو بولی۔ ہمت دی ہے تو چھیننی بھی آتی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری باتیں! نیلم بیزاری سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بغیر چینج کیے بستر پر نیم دراز ہوئے۔ اپنے آپ ہی آج سالوں بعد سلمان کی آنکھوں کے سامنے وہی ایک منظر لہرانے لگا جب ان کی پہلی بیوی زرین ان کے گھر آنے سے پہلے ان کی تمام چیزیں پہلے سے نکال کر رکھتی تھی۔ آتے ہی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے ان کے پیچھے پھرتی، ہر چیز انہیں وقت پر مہیا کرتی، مگر انہوں نے کبھی بھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ یونیورسٹی کی دوستی بالآخر شادی کی منزل تک پہنچی، مگر وہ شاید وقتی کشش تھی جو وقت کے ساتھ بدل گئی۔ انہیں بیٹے کی خواہش تھی جو وہ پوری کرنے میں ناکام رہی۔ پہلے پریا اور پھر وفا اس دنیا میں آئی، اور جب وہ تیسری بار امید سے ہوئی تو انہوں نے اس قدر اسے ذہنی طور پر پریشرائز کیا کہ اگر اس بار وہ انہیں بیٹا دینے میں ناکام رہی تو وہ اسے چھوڑ دیں گے، اور ڈیلیوری کے دوران ہی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسے شاید پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پھر سے ایک بیٹی کی پیدائش کرنے والی ہے۔ شاید اسی ڈر سے اس نے جینے کی امید چھین لی۔ اس کے وجود سے مردہ بیٹی ہی برآمد ہوئی۔ اس طرح وہ انہیں دائیں فاریت دیے ہمیشہ کے لیے زندگی کے غموں سے نجات پا گئی۔ نیلم سے ان کی ملاقات ایک بزنس ڈنر میں ہوئی تھی۔ نیلم کا ایک بیٹا تھا درام، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ ایک نئے رشتے میں باندھ لیا۔ نیلم نے کبھی بھی پریا اور وفا پر توجہ نہ ڈالی۔ درام کو بورڈنگ بھیجنے وہ مکمل آزاد تھی۔ کٹی پارٹیز اور بزنس ڈنر کرنا اور این جی او چلانا، خود کی بیوٹی سنوارنے پر توجہ دینا، بس اسی میں وقت گزارتی۔ نیلم سے شادی کے بعد سلمان اور نیلم کی ایک ہی بیٹی تھی شہرناز۔ آج اتوار کا دن تھا، سب ناشتے کی میز پر اکٹھے ہوئے تھے۔ سرونٹ کھانا سرو کر رہے تھے۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے، بریڈ، جیم،
بس آپ لوگ یہ خود ہی پڑھ لینا۔ سلمان نے درام کے سامنے پڑا ہوا جوس کا گلاس اسے پاس کرنے کے لیے کہا۔ سرونٹ جو مؤدب سا پاس موجود تھا درام کی نظر کا اشارہ سمجھتا ہوا فوراً جگ اٹھا کر سلمان ثانی کے پاس پڑے گلاس میں ڈالا۔ نیلم ٹوسٹ پکڑے کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پریا وفا کہاں ہے؟ سلمان ثانی نے پوچھا۔ پاپا وہ شاید اپنے روم میں ہوگے۔ کون وفا؟ درام نے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن۔ یاد نہیں آپ کو؟ اس نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تو نظر کے سامنے برسوں پہلے ایک چھبیا لہرائی۔ جب وہ اپنی موم کے ساتھ اس گھر میں آیا تھا تو ایک چھوٹی سی ڈری سہمی سی بچی بڑی بڑی سی آنکھوں والی جو اسے دیکھتے ہی اپنی بہن کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اس بچی کو پھر نہ دیکھا کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی اسے بورڈنگ بھیج دیا گیا اور پھر وہ اپنی باقی کی تعلیم مکمل کرنے ابروڈ چلا گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور پاس پڑی باسکٹ میں سے ایک سرخ سیب نکال کر اس کی بائٹ لی۔ بظاہر تو وہ کھانے میں مصروف تھا مگر دماغ کسی اور ہی دھیڑ بن میں محور تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو اور یہ آج ڈریسنگ میں؟ پریا اسے سفید رنگ کے چوڑی دار پجامے اور لانگ فراک میں ملبوس دیکھا۔ اس نے دوپٹہ نما نماز کے سٹائل میں سر پر لپیٹا ہوا تھا۔ آپا آپ کو پتہ ہے میں نے ایک انٹرویو میں دیکھا تھا وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپا میں بھی نماز پڑھوں گی۔ کون پڑھتا ہے؟ آپا وہ شے۔ اچھا جو بھی پڑھتا ہے مجھے کیا؟ میں نے جو پوچھا ہے میں نے یہ پوچھا تھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ آپا میں چھت پر جا رہی ہوں۔ کمرے میں دل گھبرا رہا ہے۔ کھلے آسمان تلے نماز پڑھوں گی۔ چاند مجھے دیکھے گا۔ وہی چاند شاید اسے بھی دیکھ رہا ہو۔ تمہاری یہ فلسفانہ باتیں میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ جاؤ جہاں جانا ہے۔ پریا بیزاری سے کہتے ہوئے سونے کے لیے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ آسمان پر چاند اپنے پورے آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا۔ آسمان پر جھلمل ستاروں کی چادر عجیب جب دکھائی دے رہی تھی۔ کھلا کھلا شفاف آسمان اور تازہ کھلی فضا میں اس نے کھل کر سانس لیا اور عشاء کی نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ اسے میرے مقدر میں لکھ دے۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ مجھے جیسے اس شخص کی لت سی لگ گئی ہے۔ اس کا مجھ پر نشہ سا اثر ہوتا ہے۔ اسے جس دن نہ دیکھوں دن نہیں گزرتا۔ رات تھم سی جاتی ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں کوئی اس کے لیے اپنے دل میں اتنی چاہت لیے بیٹھا ہے۔ ہی از لائک اے اسٹار not can touch only can see from the distance۔ وہ شخص تاروں کی مانند ہے جسے صرف دور سے دیکھا جا سکتا ہے مگر کبھی چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تو اس کے شہر سے آنے والی فضاؤں سے بھی محبت ہے۔ وہ اسے چھو کر تو آتی ہوں گی نا۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ جو انہیں چھو پائیں۔ کیا میں اسے کبھی چھو پاؤں گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ اس کی یاد دل میں اس کا چہرہ آنکھوں میں بسائے وہ خدا کے حضور سجدہ سر بسوج ہو گئی اور وہی سجدے میں پڑے پڑے گریہ وزاری کرنے لگی۔ اے میرے پروردگار اسے میرا بنا دے۔ مسلسل رو رو کر وہی فریاد اس کی زبان پر جاری تھی۔ رو رو کر جب وہ ہلکان ہو چکی تو سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھ کر جائے نماز طے کیے بازو پر ڈالی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی کہ کوئی اس کے سامنے آیا۔ وہ جو پینے کے باوجود بھی سو نہیں پا رہا تھا وقت گزاری کے لیے اوپر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں موجود پرنور چہرہ، کھڑی ستون ناک، پتلے سے گلابی لب اور بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھیں جو اس وقت غلامی کم اور رونے کی شدت سے گلابی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ چاند کی چمکتی ہوئی چاندنی اس کے چہرے پر پڑ کر اسے مزید سحر انگیز اور پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے اس حور کو چھو کر محسوس کرنا چاہا خواہ وہ سچ میں ہے یا کہ اس کا وہم ہے۔ ابھی اس نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اس کے نیچے جانے کے لیے جگہ بناتے ہوئے تھوڑا سا سائڈ ہو کر جانا چاہا مگر درام نے اس کے وہیں سے گزرنے کے تمام راستے اپنا بازو رکھ کر بند کر دیے۔ جانے دے مجھے، وہ منمنا کر ہلکی سی آواز میں بولی۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی، وہ گنگنانے کے انداز میں تھوڑا جھک کر بولا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب محسوس کیا تو وفا نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھا کہ اس کے منہ سے آتے ہوئے غلیظ مشروب کی بھبوکے سے بچ سکے۔ آپ اس وقت ہوش میں نہیں، پلیز جانے دے مجھے۔ اس بار اس نے باقاعدہ منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ سنرائز تھا اس کی آنکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ یہ منظر کبھی بھی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دینا چاہتا مگر اس کے التجائیہ انداز سے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بازو پیچھے ہٹاتے ہی وہ گھبرائی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی جیسے جان چھٹی 100 لاکھ ہو پائے مگر اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی دعائیں اس بار کن کا درجہ پانے والی تھی یا نہیں۔ کلاس ختم ہوئی تو روم سے باہر نکلنے والا تھا کہ سر مجھے کوشچن 2 کا پارٹ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی۔ اس نے کچھ غمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ جب میں سمجھا رہا تھا تو آپ کا دھیان کدھر تھا؟ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوا
غنیہ آپ کو اس سوال کی سمجھ آئی تھی؟ کلب نے فرسٹ روم میں بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا۔ جی سر، اس نے اپنی طرف سے اٹھ کر جواب دیا۔ بلیک ڈریس، پینٹ پر گرے شرٹ، کف موڑے ہوئے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، نفاست سے ترچھی ہوئی باریک مونچھیں، صاف رنگت، مناسب قد، بہت ہینڈسم تو نہیں مگر پرکشش شخصیت کا مالک تو تھا۔ پریا نے اسے دوران اس کا تفصیلی جائزہ لے ڈالا۔ انہیں سمجھا دیں، کلب نے غنیہ سے کہا اور پھر کلاس سے نکل گیا۔ وہ جو سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ اس کے پاس آ کر اسے سمجھائے گا، مگر وہ تو جان چھڑوا کر نکل گیا تھا۔ اس کی یہی اگنورنس اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ آؤ سمجھا دوں، غنیہ نے اسے کہا۔ وہ جو کھڑی ہوئی کسی خیال میں گم تھی، اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم رہنے دو، آتا ہے مجھے، وہ منہ ٹیڑھا کیے بے پرواہ سی سے بولی۔ عجیب لڑکی ہے، غنیہ نے اس پر تبصرہ کیا۔ جتنا پریا اس کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی، وہ اتنا ہی اس سے کھینچا سا رہتا اور اس سے دور بھاگتا۔ آج کے دور میں ایسی محبت کون کرتا ہے بھلا؟ لوگ نہیں سمجھیں گے جب یادوں کے مندر میں اس کی یاد کی گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہے تو عجیب سے گھٹن ہونے لگتی ہے۔ کسی دمے کے مریض کی مانند کھینچ کر منہ سے سانس لینے پڑتے ہیں۔ تنہائی کی کھڑکیاں کھولنے سے اس کیفیت میں کمی نہیں ہوتی۔ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کدھر کا رخ کروں۔ جدائی کی پہلی خواہش موت کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بھی دنیا کا کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، وہ موت نہیں مانگتا، مگر محبت میں بیمار انسان جدائی کے بعد موت کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ کیا تڑپ تا عمر میرا مقدر بنے گی؟ وہ اپنے کپڑے تبدیل کیے دبے پاؤں سے چلتے ہوئے باہر نکلی۔ چند ساعتوں بعد گھر سے کچھ دوری پر جا کر اس نے بائک سٹارٹ کی اور کسی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ ارے وفا بیٹا، تم رات کی اس پہر کیوں؟ نانو جان، آپ کو پسند نہیں آیا میرا یہاں آنا؟ لو بھلا، مجھے کیوں برا لگے گا؟ اکیلی بڑھیا دیواروں سے سر پھوٹ کر تھک جاتی ہے۔ اچھا کرتی ہو جو میری تنہائی دور کرنے آ جاتی ہو۔ کھانا کھایا؟ نہیں۔ کھانا لگاتی ہوں، کھا لو۔ نہیں، آپ آرام کریں، مجھے بھوک نہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر آئی۔ گھر کی بیک سائڈ پر بنے ہوئے قبرستان میں سامنے سے اس کی ماں زرین کی قبر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ نے اس دن مجھے وہاں آنے سے منع کیا تھا، دیکھ لیں میں نے آپ کی بات مان لی، نہیں آئی وہاں آپ کے پاس، بٹ آئی مس یو ماما۔ اس نے موبائل آن کیا۔ نہ تو فیس بک پر اور نہ ہی انسٹا پر کوئی نیو سٹوری لگی تھی 2 دن سے۔ جانے کتنی بار وہ اس کی آئی ڈی کھول کر دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہو، سب ٹھیک ہوگا، شاید بیزی ہوگا یا پھر یس کم ان۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ اجازت دینے کے لیے بولے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ لیے اندر آیا۔ کیا ہوا ڈیڈ، تھک گئے کیا جو آفس سے آنے کے بعد روم سے باہر نہیں آئے تھے؟ ہاں یار، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کچھ دنوں سے ایسے ہی تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ یور کافی۔ اس نے ایک مگ ان کی طرف بڑھایا۔ تھینکس فار کافی۔ شدید طلب تھی اس وقت اس کی۔ تم تو روز مجھے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی شاندار کافی پلا کر میری عادتیں بگاڑ رہے ہو۔ وہ ایک کافی کا ایک گھونٹ بھر کر مسکرا کر بولے۔ نو ڈیڈ، نو تھینکس ڈیڈ، مجھے بھی اس وقت کافی پینے کی عادت ہے، تو کیوں نہ نارمل کہ روز کیوں نہ مل کر روز کافی پی لی جائے، اس طرح ہم کچھ وقت بھی ساتھ گزار لیں گے۔ درام نے نہایت متناسب سے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں آپس میں ہلکی پھلکی آفس کی گفتگو کرتے رہے۔ نیلم رسانی ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں لوٹی تھی۔ درام کچھ دیر بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ گڈ مارننگ پاپا۔ گڈ مارننگ۔ کیا ہوا پاپا، آج آپ آفس نہیں گئے؟ مجھے سرونٹ سے پتہ چلا کہ آپ گھر پر ہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ درام چلا گیا آفس، وہ سب سنبھال لے گا۔ اچھی بات ہے پاپا، آپ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، ایسے ہی کبھی کبھار تو چھٹی بنتی ہے۔ وہ کچھ دلوں سے کہتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھی۔ پاپا آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولے۔ اگر کچھ کھانے کا من ہے تو مس پریا اپنے ہینڈسم پاپا کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائے گی، وہ مسرور انداز میں بولی۔ یہ آج اتنے خوشامدوں کا مطلب اتنے مکھن کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں، چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ نیلم جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی تیاری کے آخری مراحل میں تھی، ان باپ بیٹی کی نرم انداز میں گفتگو سن کر جلے پیر کی بلی کی مانند پلٹ کر بولی۔
کرو اس منحوس کے ساتھ پیار سے بات، بے وفا گھٹیا انسان۔ میں تو سب چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی، میری اور میری بیٹی کی کوئی وقت نہیں، تمہاری نظروں میں ایک جھٹکے میں میری بیٹی کی جان لے ڈالی، اور اس بات کرتے ہوئے تمہارے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ تم نہایت ہی جھوٹے اور فریبی انسان ہو، اپنی پہلی بیوی اور محبت کو نہیں بھولے نہ اب تک۔ وہ زہریلے انداز میں پکاری، تم گھر سے کس وقت جاؤ گی؟ تھوڑا سکون ملے گا۔ وہ اس کی ساری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے اور اپنا کلچ اٹھائے ایک تنفر بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ بولو کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ نیلم کے بھائی جاتے ہی بولے۔ ویسے پاپا سچ کہوں تو ایک فیور چاہیے آپ سے۔ بالآخر وہ مدعے کی بات پر آئی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری اس کی بات پر۔ وہ پاپا دراصل نہ، وہ سر جھکائے اپنی سوچ کر بولنے لگی۔ کیا بات ہے بتاؤ تو؟ وہ مجھے نا میتھس میں کچھ پرابلم ہے، پیپرز بھی سر پر ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ سال کے آخر میں تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ سال بھر کیا کر رہی تھی؟ وہ سبجیکٹ رکھا ہی کیوں جس میں دلچسپی نہیں؟ پاپا مجھے میتھ پسند ہے مگر مجھے ہیلپ چاہیے کچھ دنوں میں۔ اب مجھے اصل بات بتاؤ کہ بالآخر تم چاہتے کیا ہو؟ پاپا ہماری یونی میں ہمارے میتھ کے پروفیسر ہیں، اگر وہ مجھے گھر آ کر کچھ دیر دے دیں تو آپ پرنسپل سے بات کریں نا، وہ خود ہی انہیں ہمارے گھر بھیج دیں گے۔ اچھا ملا کر دو پرنسپل کا نمبر، میرا موبائل چارج نہیں۔ ایک منٹ پاپا، ہمارے پراسپیکٹس پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے نظر دوڑائی تو نمبر مل گیا، پھر نمبر ملا کر موبائل سلمان رسانی کی طرف بڑھایا۔ بات سنو، سب سرونٹ اپنا کام نپٹائے واپس اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا رہے تھے۔ وہ جو لاؤن میں کھڑا کسی سوچ میں محور تھا، کچھ یاد آنے پر انہیں میں سے ایک کو روکا اور کہا، جی صاحب۔ ایک 40 کے لگ بھگ عورت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ادب سے سر جھکائے کہا، ادھر آؤ۔ وہ اس کے حکم پر چلتے ہوئے اس سے تھوڑا دور آ کر رکی۔ یہ تمہاری چھوٹی بی بی کمرے سے باہر نہیں نکلتی کیا؟ وفا بی بی؟ نہیں صاحب، وہ بہت کم باہر آتی ہیں، بس بڑی بی بی پریا جی ہی ان کے کمرے میں چلی جاتی ہیں کبھی کبھار۔ وہ کالج یا یونیورسٹی وغیرہ میرا مطلب پڑھنے نہیں جاتی؟ نہیں صاحب، وہ گھر میں ہی رہتی ہیں اور بس پیپرز دینے جاتی ہیں۔ جب سے میں یہاں کام کرتی ہوں انہیں کبھی کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے نرس اسے وفادار ملازموں کی طرح اصلی معلومات فراہم کی۔ وہ لاؤن میں موجود چیئر پر بیٹھا اور وہ کھانا کھانے بھی باہر نہیں آتی؟ نہیں صاحب، پریا بی بی کے پاس کب وقت ہو تب ہی ان کے کمرے میں کھانا پہنچا دیتی ہیں، ورنہ انہیں تو کھانے پینے کا کئی دن تک ہوش نہیں رہتا، تبھی تو صحت سے گئی گزری ہیں۔ ہوا بھی چلے تو اڑ جائیں گی۔ اس کا مذاق اڑا کر بولی، تم لوگوں کو کیا جھک مارنے کی تنخواہ ملتی ہے؟ اس کی بات سن کر طیش میں آتے ہوئے وہ تلخ لہجے میں بولا، شرم نہیں آتی؟ جن کا کھاتے ہو انہیں کا مذاق بناتے ہو۔ وہ جو اسے خوش کرنے کے لیے سارے باتیں بتا رہی تھی، صاحب سے کھڑی کھڑی سن کر برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ آئندہ مجھے شکایت نہ ملے، تینوں وقت کا کھانا اس کے روم میں پہنچاؤ، گاٹ اٹ؟ آئی بات سمجھ میں؟ جی صاحب۔ وہ سر جھکاتے ہوئے واپس پلٹی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ پریا نے ہلکا سا دروازہ کھول کر سر اندر کیے پوچھا۔ وہ جو ہاتھ میں موبائل لیے لیٹی ہوئی تھی پریا کو دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ پریا کے پیچھے کسی اجنبی شخص کو دیکھ کر فوراً پاس پڑا ہوا دوپٹہ شانوں پر گرد پھیلا لیا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ درام کی بھاری گمگیر آواز سن کر اس کے ڈر کے مارے آنکھیں ہی نہ اٹھائیں۔ وفا، یہ درام بھائی ہیں، تم نے شاید انہیں پہچانا نہیں۔ پریا نے اس کا تعارف کروایا مگر وہ خاموشی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کو زور سے مٹھیوں میں دبا رہی تھی۔ تم تو ملی نہیں، میں نے سوچا خود ہی آ کر مل لوں تم سے۔ ایک بار پھر سے وہی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پریا اپنی بہن کی حالت پر تاثر سے سر ہلا کر رہ گئی۔ سوری درام بھائی، آپ پلیز برا مت مانیے گا، یہ ایسی ہے، اٹس اوکے۔ جب کافی دیر تک وہ واش روم سے باہر نہ آئی تو وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آؤ بیٹھو کل۔ پرنسپل نے اپنے سامنے رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چیئر کو تھوڑا پیچھے کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ کل مجھے امید ہے کہ اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو تم ضرور مانو گے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں سر۔ آپ بات بتائیں۔ ہمارے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں، ہر سال وہ ہماری یونیورسٹی کے لیے لاکھوں ونڈ دیتے ہیں۔ ان کی ذرا سی بھی ناراضگی مول لے کر ہم ان سے بگاڑ نہیں سکتے۔ سر کھل کر کہیں، کیا بات ہے؟ تمہاری ایک اسٹوڈنٹ ان کی بیٹی ہے، اسے اپنا کچھ وقت دے دو، ان کے گھر جا کر پڑھائی میں اس کی مدد کرنی ہے۔ سر میں اسے یونی میں ہی وقت دے دوں گا مگر میں یوں کسی کے گھر نہیں جا سکتا۔ پلیز سر، میری بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کل پلیز۔ انہوں نے خاص تاکید کی کہ تم ان کے گھر جا کر اسے کچھ وقت دو، وہ اپنی نظروں کے سامنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، یونی میں اسے دیر ہو جائے گی۔ بے شک تم زیادہ وقت نہ دینا، اپنے حساب سے دینا جتنا تمہیں مناسب لگے۔ وہ ان کی بات پر محض سر ہلا کر رہ گیا۔ 2 دن ہو چکے تھے، ایک بار بھی اس کی ایک جھلک نہیں دیکھی تھی۔ آج صبح کو آفس گیا، وہ شام کو واپس آتا۔
آ کر کچھ وقت سلمان ثانی کے ساتھ گزارتا، پھر اپنے روم میں چلا جاتا۔ بستر پر لیٹا ہوا نہ تو کچھ پینے کا من کر رہا تھا، نہ کسی اور چیز کا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی گلابی آنکھیں چمک کر اس کی آنکھوں کے پردے پر لہراتی۔ آنکھیں کھولتا تو بھی وہ ہر طرف ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ ایک جھلک دکھا کر کہاں غائب ہو گئی ہو؟ وہ اس کے خیال سے مخاطب ہوا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اپنی جگہ سے اٹھا اور بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سیٹ کرتا ہوا پیچھے جھٹکا دے کر سے سیٹ کیا گیا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتا وہ اسی پری پیکر کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ ہلکا سا ٹچ کیا تو دروازہ کھلا۔ شاید وہ لاک کرنا بھول چکی تھی، جو ذرا سا چھونے سے کھل گیا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں بدن پر کمفیٹر اوڑھے دنیا و فہمیاں سے لاپرواہ نیند کی وادیوں میں پوری طرح گم تھی۔ صرف چہرہ ہی کمفیٹر سے باہر تھا۔ وہ ترچھی ہو کر ایسے لیٹی ہوئی تھی کہ اس کا سر بیڈ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ کھلے ہیزل بال جو فرش کو سلامی پیش کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں موبائل کو پکڑے ہوئے پوری طرح بے سدھ تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر ایک طرف دیکھا اور اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے تکیے پر رکھا، پھر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایسا کرنے سے وہ ہلکا سا کسمسائی اور سیدھی ہوئی، مگر پھر سے گہری نیند میں لوٹ گئی۔ بیضوی سفید و رنگت کا چہرہ، ستوان آنکھ، باریک گلابی پنکھڑیوں جیسے لب، مڑی ہوئی مسگان، سراہی دار گردن پر بالکل عین چہرک پر بھورا سا تل۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ تبدیل کیا، مگر من بار بار بہک رہا تھا۔ اتنے سال باہر گزارے، مگر کبھی ان لڑکیوں پر توجہ نہ تھی جو اس کی ایک جھلک پانے کو ترستی تھی اور پکے ہوئے آم کی طرح ہم وقت اس پر جھولی میں گرنے کو تیار رہتی تھی۔ مگر اس میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ جتنا اپنے آپ کو روک رہا تھا، دل اتنا ہی سرکش ہونے اس کی اوڑ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آئی ہیزل بالوں کے لٹ کو انگلی پر گھما کر چھوا، جو اپنی مالکین کی طرح مدہوشی میں لڑکھڑا کر تکیے پر گری۔ You are the light, you are the night, you are the color of my blood, you are the cure, you are the pain۔ یہ میرا موسٹ فیوریٹ گانا ہے۔ You are the only thing I wanna touch. Never knew that I would mean so much, so much. So love me like you do, so love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. Only you can set my heart on fire. وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ درام نے اس کی شہرک پر موجود دل پر اپنے رب رکھے۔ اس کے قرب سے اٹھی ہوئی دل فریب بہک اسے جیسے آکٹوپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ دل اور بھی پانے کو مچلا، مگر اس نے فی الحال اپنے اندر سلگتے ہوئے جذبات کو تھپک کر سلانے میں ہی بہتری جانی اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھا۔ باہر نکلنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، You are mine, my doll. جلدی ہی تم میری پناہوں میں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے خود سے۔ وہ ایک آخری نرم سی نظر اس سوئے ہوئے وجود پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ یہاں پر رکھ دو۔ میڈ جو چائے لے کر آئی تھی، اسے پریا نے کہا تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ نو تھینکس، آپ اسے واپس لے جائیں۔ میں یہاں خاطر تواضع کروانے نہیں آیا، پڑھانے آیا ہوں۔ کل نے میڈ سے کہا کہہ کر پریا کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ سلمان ثانی کے کہنے پر وہ سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھے گی، روم میں نہیں، اس لیے وہ دونوں وہیں موجود تھے۔ کل پوری ایمانداری اور جان نفشانی سے بنا اپنا وقت ضائع کیے اسے پڑھا رہا تھا۔ ایک کوشچن بار بار سمجھایا، مگر آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ What is your problem؟ اس کو مختلف طریقوں سے سمجھا چکا ہوں۔ دھیان کدھر ہے تمہارا؟ بالآخر وہ تنگ آ کر جھنجھلا کر بولا، سوری سر، بس لائٹس لاسٹ بار سمجھا دیں، پکا اس بار زیادہ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ اسے یہ سوال پہلی بار میں ہی سمجھ آ چکا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اسے زجر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے اسے ایک بار سمجھانا شروع کیا، یور کافی ڈیڈ۔ وہ ان کے لیے روزانہ کی طرح کافی لیے کمرے میں آیا، جو نیم دراز سے تھے، اٹھنے کی کوشش میں تھے کہ نڈھال وجود سے وہیں رہ گئے۔ درام، ہماری فائل میں ڈاکٹر کو کال کرو، میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، آج تو زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، جی ڈیڈ، مگر ڈیڈ میرے پاس تو ان کا نمبر نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو دے دیں، یہ میرا فون ہے، اس میں سے لے کر بات کرو۔ انہوں نے لڑکھڑائے ہوئے ہاتھ سے اس کی طرف اپنا فون بڑھایا۔ ابھی وہ پکڑنے ہی لگا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل آنے کی بجائے زمین پر گرا اور گرتے ہی اس کی سکرین ٹوٹ گئی۔ اوہ نو، سوری ڈیڈ، یہ تو خراب ہو گیا، پر آپ فکر مت کریں، میری ایک اچھی سی دوست جانے والی ایک ڈاکٹر ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میرے ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں انہیں کال کر کے بلا لوں؟
کیا کہتے ڈیڈ؟ ٹھیک ہے بلا لو کسی کو بھی، مگر ذرا جلدی، مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے لگتا ہے درام کچھ ملا کر دے رہا ہے انہیں۔ نیلم کہاں ہے ڈیڈ؟ پتہ نہیں، مام شاید ابھی تک واپس نہیں آئی۔ درام نے ڈاکٹر کو کال کی تھی جو کچھ ہی دیر میں ورسانی مینشن میں موجود تھی۔ سارا چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے ادویات لکھ کر درام کو دی۔ چند ایک ہدایت دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میڈیسن لینے کے بعد انہیں تھوڑا سکون ملا اور وہ وہیں پر سو گئے۔ درام ان کے روم کا دروازہ بند کیے ہوئے باہر نکل گیا۔ وفا کو کھانا دیا تھا؟ وہاں سے باہر نکلتے ہی اس نے میڈ سے پوچھا۔ مما میں لے کر گئی تھی صاحب، مگر انہوں نے کہا کہ انہیں بھوک نہیں۔ جاؤ جا کر کھانا لاؤ۔ جی صاحب جی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کچن کی طرف گئی۔ کچھ منٹوں میں ٹرے میں کھانا سجائے ہوئے واپس آئی۔ لاؤ ادھر دو مجھے۔ درام نے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے پکڑی۔ تم اب جا سکتی ہو یہاں سے، اسے وہیں بت بنے کھڑے دیکھ کر درام نے کہا۔ جی جی کہتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں منٹوں میں وہاں سے غائب ہوئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی مگر جواب نہ تھے۔ دروازے کو کھولنا چاہا تو نہیں کھلا، شاید اندر سے لاک تھا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا باہر آیا اور کی اسٹینڈ سے اس کے روم کی چابی لے کر واپس آیا۔ ایک ہاتھ میں ٹرے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے لاک کھولا۔ وہ جو کبرڈ میں سر دیے جانے کیا تلاش کر رہی تھی اپنے روم میں، درام کو اچانک دیکھ کر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں نے تو ڈور لاک کیا تھا، پھر یہ کیسے؟ وہ جو جین شرٹ پہنے ہوئے رات کے باہر جانے کی تیاری میں تھی، اسے یوں سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہوئی۔ ہڑبڑاہٹ میں کبرڈ سے دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر دوپٹے کی بجائے سارے الجھے ہوئے کپڑے جنہیں گولے بنا کر کبرڈ میں بھرا گیا تھا سب زمین پر گرے۔ وہ ٹرے رکھ کر اس کے پاس آئے، اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ واقعی اس کے سامنے بالکل نازک سی گڑیا کی ماننے لگی۔ کہاں وہ 6 فٹ کو چھوتا ہوا کسرتی بدن لیے اور کہاں وہ دھان پان سی جو مشکل سے اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جوں جوں اس کے قریب آ رہا تھا وہ توں الٹے قدم لیتی پیچھے کو جا رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں خوفزدہ تھیں۔ وہ سرا سیمک سی پیچھے ہوتے ہوتے دیوار کے ساتھ لگی۔ اس نے بھی آج شاید اس کے ضبط کا امتحان لینا تھا جو دونوں کے درمیان موجود دوری کو ختم کیے، اس کے دونوں اطراف کے سے ہاتھ گزارتا ہوا دیوار پر رکھا۔ اس کی پرحدت سانسیں خود پر محسوس کرتے ہوئے وفا اپنی آنکھیں زور سے میچکی۔ وفا کے لرزتی ہوئی خمدار پلکیں چہرے پر چھایا خوف درام کو اور بھی مزہ دینے لگا۔ اس نے اس کے گھر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ہوش کھوتی ہوئی لہرا کر زمین بوس ہوئی۔ درام کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور وہ حیرانی سے چڑیا جیسا دل رکھنے والی کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا مستقبل؟ ٹف ٹاسک درم خان زادہ، اس نے خود ہی سے کہا اور اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لٹا دیا۔ پھولوں سے بھی کم وزن ہے اس کا، پھر کچھ کھائے پیے بنا ہی۔ اس نے تاثر سے سر ہلایا۔ درام نے ٹرے میں موجود پانی کا گلاس اٹھایا اور اس سے کچھ پانی ہاتھ میں بھرا اور اس کے چہرے پر پھینکنے چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آئی تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے صاف کرتی وہاں اٹھ کر بیٹھی۔ کھانا کھا لو۔ درام نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ مجھے بھوک نہیں، میں نے کہا نا کھانا کھاؤ۔ اس بار اس نے ذرا تیز اور سرد لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ اپنی بات پر بس ضد ہوئی۔ مجھے کھانا کھلانا آتا ہے، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ درام نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر ٹھونس جمانے والے؟ نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ وہ بستر سے نیچے اتری اور ایک ہاتھ مار کر ٹرے نیچے پھینکا۔ اب کھلا کر دکھاؤ۔ اس سے پہلے کہ درام اس کی حرکت پر کوئی سخت قدم اٹھاتا وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ وفا دروازہ کھولو۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا اور دروازہ بجایا۔ اندر سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کافی دیر دروازہ پیٹا مگر اس نے نہیں کھولا اس نے نہیں کھولا۔ وفا میڈم آپ کا علاج تو کرنا پڑے گا۔ وہ دروازے کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے غصے سے باہر نکلا۔ تم کیا سارا دن گھر پر پڑے رہتے ہو؟ نیلم نے سلمان رسانی کو بستر پر پڑے ہوئے دیکھا تو بیزاری سے کہا اور اپنے بازو پر کریم سے مساج کرنے لگی۔ میں تو کئی دنوں سے بستر پر پڑا ہوں، تمہیں تو خیال ہی نہیں میرا۔ میں جیوں یا مروں تمہیں کیا؟ تم کرو دن رات اپنی پارٹیاں اور نبھاؤ دوستیاں۔ اتنا نہیں کہ شوہر کا حال ہی پوچھ لو۔ دن رات بستر توڑ رہے ہو، آرام ہی تو کر رہے ہو، اور کیا پوچھوں حال؟ مہینہ ہونے کو آیا، آفس کا دھیان نہیں۔ جو کمایا ہے وہ سب لٹا کر جہاں گئے لوٹ کر لے جائیں گے لوگ۔ تم پڑے رہنا یوں ہی بستر پر۔
لوگ نہیں تمہارا ہی بیٹا سنبھال رہا ہے سارا بزنس میری غیر موجودگی میں، تو کیا اسے کہہ دوں کہ وہ لوٹ لے گا مجھے؟ ان کی بات سن کر وہ لاجواب ہوئے اور کوئی بھی جواب دیے بغیر نائٹ بلب بند کرتے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ پانی پکڑا دو، مجھے رات والی میڈیسن لینی ہے ابھی، انہوں نے سائڈ لیمپ آن کر کے کہا۔ خود ہی پکڑ لو، میں ملازم نہیں تمہاری، وہ ٹکا سا جواب دے کر رخ موڑ گئی۔ انہوں نے خود پانی سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے اٹھایا، گلاس میں انڈیلا اور میڈیسن لے لی۔ وہ جو صبح ہی اپنی نانی اماں کے گھر آئی تھی، سارا دن وہاں گزارنے کے بعد رات کو وہیں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، اسی لیے وہ سونے کے لیے نیند کی گولیاں لیتی تھی، پھر اسے چند گھنٹے خود کا بھی ہوش نہ رہتا۔ اس کی یاد سے چند پل رہائی پانے کے لیے وہ ان نیند آور ادویات کا استعمال کرتی تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی بستر کی بجائے کچھ عجیب سا محسوس کیا، پھر اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے بمشکل سے اپنی بند آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ کچھ پل لگے اسے ہوش میں آنے میں، آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا چھڑنے لگا تو حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا۔ سب یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اسے سراسا نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس کی نانی اماں کا گھر تو نہیں تھا جہاں وہ سوئی تھی، وہ تو ایک سنسان جگہ تھی جس میں ایک خستہ حال اور سلینٹ زدہ دیوار کے حامل کمرے میں اینٹوں سے بنے ہوئے فرش پر موجود تھی۔ پاس پرانی ٹوٹی ہوئی چارپائی جس کے باندھ سے کچھ لکڑیاں لٹک کر اس کی ٹوٹی پھوٹی حالت کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کسی سہمی ہوئی ہرنی کی مانند ارد گرد دیکھ رہی تھی، جب اپنے پیچھے سے سنائی دینے والی جاندار قہقہے کی آواز نے اسے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ آپ سامنے موجود شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئیں۔ ہاں میں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں میرے پاس یوں تنہائی میں؟ مگر بھائی، اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ خبردار، بجلی کی تیز سے اس کی کرخت آواز اسے مزید بولنے سے روکتی ہوئی انگلی سے وارن کیا۔ کوئی بھی الٹا سیدھا لفظ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لہجے کی تپش کو لفظوں کی صورت اگلتے وہ کو جلا کر بھسم کر دینے کے در پر تھا۔ جو آپ کر رہے ہیں آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو عزت بھرا مقام دیا اور آپ نے میرے احترام کی دھجیاں بکھیر دی۔ وہ برق رفتاری سے چلتے اس کے قریب پہنچا اور اس کا نازک ہاتھ گرفت میں لیتے ہوئے بولا، مجھے عزت نہیں پیار چاہیے۔ اس کی طلب و بےہودہ خواہش سن کر مانو تو اس کا تن بدن جھلسنے لگا۔ شرم نہیں آتی آپ میرے بھائی؟ اس نے اس کے جبڑوں کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑتے ہوئے اسے جھٹکا دیا۔ وہ سر کے بل فرش پر گری، فرش پر خون کی دھار نما بہنے لگی۔ وہ اپنے اشتعال انگیزی کو قابو پاتا گھٹنوں کے بل نیچے گرا اور حد درجہ جنونیت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر چیخا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ چند لمحوں کے بعد اس بے جان ہوتے ہوئے وجود نے اپنی سیاہ رنگ آنکھیں واہ کی تو اس کی پھر سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں نے آخری منظر میں اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھی، مگر من میں تو کسی اور کا راز تھا۔ اس شہزادے کی من پسند شبہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو اس کے لب اپنی آپ مسکراہٹ میں ڈھلے، دل میں سکون سا سرایت کرنے لگا، مگر کانوں میں کسی کی مانور سی آواز گونج رہی تھی، تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا۔ ہاسپٹل کا سارا عملہ اس کے طوفان برپا کر دینے پر ایک پاؤں پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاسپٹل میں آ کر ایسا طوفان مچایا تھا کہ سب وفا کی طرف متوجہ تھے۔ اسے بس سر پر چوٹ آئی تھی، 3 سٹیچز لگے تھے، مگر ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر یہ آنکھیں کب کھولے گی؟ درام خان زادہ نے بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ سر پلیز ڈونٹ وری، انہیں انجیکشن لگایا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہوش میں آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ کیا میں اسے گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ جی بالکل، اب یہ ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اپنا پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تو اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرے جیسے لایا تھا ویسے ہی اسے اٹھا کر واپس گاڑی تک لایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فجر کی اذان ہوئی تھی، اب سورج کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے چھلکنے لگی تھیں۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر آیا تاکہ کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے وہ اسے کمرے میں پہنچا دے۔ گھر میں چاروں طرف خاموشی تھی، سب اپنے اپنے کمرے میں تھے اور ملازم بھی 7 بجے تک آتے تھے، اس لیے وہ دبے پاؤں سے چلتا ہوا وفا کو اس کے روم میں لے آیا اور آہستگی سے اسے بستر پر لٹانے لگا۔ درام کا ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے تھا، اسے لٹاتے ہوئے اس نے بے حد نرمی برتی۔ مائی لٹل ڈال، وہ اس کے قریب کھڑا اس کے کان کو نرمی سے چھو کر بولا۔ چند ہی گھنٹوں میں اس کے سفید چہرے پر زردیاں کھل گئی تھیں۔ یو ڈونٹ نو
یو آر سو اسپیشل فار می. ایسا مت کیا کرو یار, اب آنکھیں کھول بھی دو. وہ منت بھرے انداز میں بولا. ریئلی سوری مائی ڈال, مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی ڈرپوک ہو. میں نے تو سوچا تھا تمہیں تھوڑا سا ڈرا دھمکا کر اپنے لیے راضی کر لوں گا, مگر میں کیا کروں, تمہاری ہی غلطی ہے, میری بات سنتی ہی نہیں. تو مجھے بھی غصہ آ گیا. پلیز مجھے غصہ مت دلایا کرو نا یار. وہ اس کی پلکوں کو اپنی پوروں سے چھو کر محسوس کرتا ہوا محبت بھرے لہجے میں بولا. دل اپنے معمول کے مطابق اپنی رفتار سے گزر رہے تھے دن. اس واقعے کے بعد وفا نے بالکل بھی اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا. درام بھی صبح کا گیا رات گیا آفس سے آتا. سلمان رسانی کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی. کچھ دیر ہی ہوش میں آتے, میڈیسن لیتے ہی چند گھنٹوں میں پھر سے نیند میں لوٹ جاتے. نیلم نے خود کو اپنی NGO کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا, نہ گھر کی اور نہ سلمان کی فکر. وہ ازل سے ہی ایسی تھی, لاپرواہ, خود کی ذات سے محبت کرنے والی. بیٹی کی موت کا صدمہ ہوا تو تھا, مگر وہ جلد ہی خود کو اس ٹراما سے نکال کر آگے بڑھ چکی تھی. صحیح کہتے ہیں, وقت بڑے بڑے زخموں کو مندمل کر دیتا ہے. کسی کے چلے جانے سے زندگی نہیں رکھتی. کچھ وقت کے لیے لوگ روتے دھوتے ہیں, مگر پھر وہ سب بھلائے زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں. کلب روز اپنے وقت پر آتا اور پریا کو پڑھا کر چلا جاتا. پریا کے پیپرز ہونے والے تھے, اس لیے وہ یونی کے بعد اپنی پڑھائی میں بیزی رہتی. کبھی دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کے لیے بھی چلی جاتی. ایسے میں وہ فی الوقت وفا کو مکمل طور پر بھول چکی تھی. مسز نیلم رسانی, آپ نے یہ پینڈنٹ کہاں سے لیا؟ اوہ یہ. وہ اپنے گردن میں موجود بیش قیمتی پینڈنٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے بولی. یہ تو سلمان نے مجھے نیو یارک سے لا کر دیا تھا. لاسٹ ایئر ہم دونوں وزٹ پر گئے تھے تو وہاں سے خریدا تھا. اس میں جو ڈائمنڈ لگے ہیں نا, وہ بہت قیمتی اور خاص قسم کے ہیں. مسز افرندی, آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں. ٹیبل پر موجود انواع و اقسام کی ریفریشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. جی لیتی ہوں. یہ نگٹس تو بہت ہی ٹیسٹی ہیں. وہ ایک بائٹ لیتے ہوئے بولی. آج نیلم رسانی مینشن میں ہی موجود تھی. ان کی سوسائٹی کی چند دوستیں وہاں آئی تھی. کیا یار نیلم, بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. کیوں نہ کارڈز کے لیے کہا تو ٹھیک ہے. مسز دورانی نے ان کے ہاں میں ہاں ملائی. یہ لو, کون سی بڑی بات ہے, ابھی کھیلتے ہیں, نیلم نے انہیں کہا. کلب اپنے مقررہ وقت پر مینشن میں آیا. چند ماڈلز خواتین کو وہاں موجود پایا تو نظروں کا رخ بدل لیا. اسے دیکھتے ہی نیلم کے چہرے کے زاویے بگڑے. شاہینہ, پریا سے کہو اس کے ٹیچر آئے ہیں. یا ایسا کرو, انہیں پریا کے روم کا راستہ دکھاؤ. ادھر ہماری پارٹی چل رہی ہے, یہ آج ہی اسے روم میں پڑھا دیں. جی میڈم جی. وہ ادب سے سر جھکائے بولی. کلب کا دل تو چاہا کہ واپس لوٹ جائے روم میں جانے سے بہتر تو, مگر یہ سوچتے ہوئے ملازمہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ کل پہلا پیپر اسی کے سبجیکٹ کا, ایک بار وہ پیپر دے جائے تو اس کا کام ختم. اس لحاظ سے آج اس کا پریا کو پڑھانے کا آخری دن تھا. وہ جو کلب کے آنے کے وقت کے لحاظ سے تیار ہو کر کتابیں اٹھائے باہر ہی آ رہی تھی, اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتی کسی نے باہر سے دستک دی. اس نے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھولا. بی بی جی, میڈم نے کہا ہے کہ یہ آج آپ کو اپنے روم میں ہی پڑھائیں گے. وہ باہر ان کی دوستیں آئی ہوئی ہیں. ملازمہ نے اسے آگاہ کیا. سنجیدہ مزاج سا کلب سپار چہرہ لیے پیچھے کھڑا ہوا تھا. آئیے سر پلیز. اس نے کلب کے لیے اندر آنے کا راستہ بنایا. ملازمہ چلی گئی تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. ڈور کھلا رہنے دیتی. کلب نے اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر کہا, سر وہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں, سب کی ڈسٹربنس ہوتی اسٹڈی میں. اس کی بات پر کلب نے گہری سانس لی. اس نے کمرے کا جائزہ لیا. خوبصورت ڈیزائنر کا بیڈ اور ڈریسز, دیوار پر لگی ان کی پتہ نہیں کبرڈ, ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ اور ایک گلاس وال کے علاوہ چند ایک چیزیں موجود تھیں. اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ ہی چیئر اس نے نکال کر کلب کے لیے رکھی. خود بیڈ پر بیٹھ گئی اور بکس نکالنے لگی. کلب اس کی دی گئی چیئر پر بیٹھ گیا. اوکے, اوپن یور بک. آج میں نے تمہیں جو بھی پڑھایا ہے اس کا ٹیسٹ لوں گا, پھر کچھ غلط ہوا تو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. جی ٹھیک ہے. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. سلمان رسانی, جو کمرے میں اکیلے لیٹے ہوتے اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس نہ کرتے ہوئے باہر آئے. نیلم اپنی دوستوں کے ساتھ محفل جمائے ہوئے تھی. نیلم, میرا فون خراب ہو گیا ہے. میں نے درام کو ٹھیک کروانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ نیا لے لیں گے. نہ تو وہ نیا فون لایا اور نہ ہی اس نے وہ ٹھیک کروا کے دیا. وہ آفس دیکھے کہ آپ کے کام دیکھے. وہ اپنی اچھی بھلی چلتی ہوئی پارٹی میں آ کر سلمان کو یوں دخل اندازی کرتے ہوئے دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی. وہ تلخ انداز میں کسی کی پرواہ کیے بنا بولی. نیلم, میری طبیعت ٹھیک نہیں, تم پلیز ذرا درام کو کال کر کے کہو کہ ڈاکٹر کو بھیجے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کمرے میں جائیں, میں کہتی ہوں اسے کال کر کے. یہ کہہ کر نیلم نے میز پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور درام کو کال کرنے لگی. کلب نے پتہ نہیں آکسیجن لکھ کر تو سولو کرنے لگا.
ہاں، کل نے کوشچن لکھ کر دیے تو وہ سالو کرنے لگی۔ گاہے بگاہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل سے ایک بک اٹھا کر پڑھنے لگا۔ وہ اپنا کام چھوڑ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یکٹک اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، وہ جو براؤن کلر کی پینٹ اور اسکن کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا، گلاسز میں سے بار بار پلکیں چپکاتا ہوا بک ریڈنگ میں محور تھا۔ میرے چہرے پر سوال کا جواب نہیں لکھے، مہربانی فرما کر اپنے کام پر توجہ دیں۔ وہ جو سمجھی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں، اس کی بات سن کر ہڑبڑائی اور فوراً نظریں جھکا کر کام مکمل کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے سارا کام مکمل کرنے کے بعد اسے چیک کروایا۔ امپریسو۔ وہ اس کے کام چیک کرتے ہوئے بولا۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھا۔ کل پلیز رکے۔ پریا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روکا۔ کل تو اس کی دیدہ دلیری پر دنگ رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ ٹیچر ہوں تمہارا، ذرا تمیز سے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمہیں مینرز کی کلاسز بھی لینے کی ضرورت ہے۔ پڑھائی ختم، اسٹوڈنٹ ٹیچر کا رشتہ ختم۔ اب بات ہوگی پریا اور کلب کے بیچ کی۔ وہ پہلے اپنے اوپر اور پھر کلب کے سینے پر انگلی رکھ کر بولی، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اسے شانے سے پیچھے ہٹا کر باہر نکلنے لگا کہ پریا اس کے راستے کے بیچ میں آئی اور دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ میری بات سنے بغیر میں آپ کو یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ہٹو راستے سے، ورنہ۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتا ہوا تیز آواز میں بولا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کے انداز میں گرائی۔ دیکھیں کلب، کل سے ہم شاید کبھی اکیلے نہ مل پائے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ساتھ ہی انداز بدلتے ہوئے نرمی سے بولی، مجھے بھی تم سے دوبارہ ملنے کا کوئی شوق نہیں، اور خاص کر اکیلے میں، مائنڈ اٹ۔ وہ ہاتھ میں موجود کتابوں کو بیڈ پر پٹک کر بولا، کلب، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے کچھ اور اچھا نہیں لگتا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔